बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आज फवाद चौधरी साहब की, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी। एक अहम मुलाकात जो कि गुज़िश्ता रात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दरमियान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। उस मुलाकात के हवाले से गुज़िश्ता रात सलीम साफ़ी साहब ने ऑलरेडी एक बात कही थी कि इस तरह की मुलाकात स्केड्यूल्ड है। बाद में वो हुई, तकरीबन 90 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। दिलचस्प बात यह है कि फ़ौज में तैनातियाँ या हाई लेवल की अपॉइंटमेंट्स कोई अचंभे की बात नहीं है। फ़ौज एक बहुत ही ताकतवर और मुनज़्ज़म इदारा है और इस तरह की हाई लेवल या हाई स्केल के ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं वो मामूल का हिस्सा समझा जाती हैं। लेकिन 6 अक्टूबर के उस प्रेस रिलीज़ के बाद, जो कि ISPR की जानिब से जारी किया गया, जिसमें मौजूदा जो DG ISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको उनकी नई अपॉइंटमेंट के हवाले से बताया गया कि उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है और जनरल नदीम अंजम साहब को नया DG ISI तैनात किया गया है। ये जो प्रेस रिलीज़ है आपके सामने है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 6 दिन गुजरने के बाद अब तक वो नोटिफिकेशन जो कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी होना था, जो कि एक तरीका कार है, क्योंकि जो इख्तियार है कानूनी तौर पर और जो प्रैक्टिस रही है, अगर ये कहा जाए, वो यही रही है कि DG ISI की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं और उन्हीं की तरफ से बाकायदा तौर पर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फिर नोटिफिकेशन जारी करती है। 6 दिन गुजरने के बाद भी ये मामला हल नहीं हो सका। अब ये मामला ख़राब कहाँ से हुआ, हुकूमत के पार्ट पे किसने इस सिचुएशन को मिस हैंडल किया है। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, ना ही पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत की तरफ से, और ना ही कोई इशू है। प्राइम मिनिस्टर ने भी काबीना के अंदर जब अपने वज़रा को एतमाद में लिया तो उन्होंने यही कहा कि इस मामले को गलत रंग ना दिया जाए, तमाम मामलात या अगर कोई इशू है तो उसे खुशउस्लूबी से हल कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि ये इशू है क्यों और बना क्यों है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ही खासा क्यों है कि वो ऐसे सेंसिटिव मामलात को बंगल करते हैं या उसको मिस हैंडल कर देते हैं। एक बदकिस्मत प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है इसी हुकूमत का, उस हवाले से भी एक बैगेज है जो ये हुकूमत कैरी कर रही है। क्या वजह है? और इसके अंदर कुछ बुनियादी सवालात हैं कि अगर हर तरफ से हर साइड बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही है और कुछ गलत नहीं हुआ तो फिर ये मामला तो बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। क्यों हल नहीं हुआ? इस पर बात करने के लिए अपने मौजूद मेहमानों का मैं आपके सामने तारुफ करवा। बुखारी साहबा MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं लॉ की, बहुत शुक्रिया आपका मलिका बुखारी साहबा। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं जनाब सलीम साफ़ी साहब। और सलीम साफ़ी साहब मेरे ख्याल में उन चंद शख्सियात में से सहाफ़त के अंदर हैं जिनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉलेज भी है और जो डेवलपमेंट हो रही थी उस हवाले से उन्होंने जियो न्यूज़ के नाज़रीन को भी बताया। साफ़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको इस प्रोग्राम में हमने इसलिए दावत दी, रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो फ़ौज को समझते हैं, इस इदारे को समझते हैं, जिस तरह से इदारा काम करता है और अपॉइंटमेंट्स होती हैं उस सारे प्रोसीजर को समझते हैं। जनरल साहब से हम ज़रा रहनुमाई लेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, मलिका बुखारी साहब, ये सिचुएशन शायद इतनी ज़्यादा, अगर मैं ये कहूँ, अलाउ मी टू से, मिस हैंडल शायद मे बी अ स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर यू और योर गवर्नमेंट, बट द प्रॉब्लम इज कि कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं, येट इट बिकम्स एन इशू। थैंक यू मुनीब। देखिए मुनीब, पहली बात तो ये है कि जो वज़ीर इंफॉर्मेशन के फवाद चौधरी साहब जो उन्होंने बात की, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाऊँगी, उसकी तायीद करूँगी कि इतना बड़ा कोई आइनी इशू नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और फ़ौज के सिपह सालार का एक करीब रिश्ता है, एक बाहमी एहतराम का रिश्ता है। खुशगवार तरीके से कल की मुलाकात जो है उसका इख्तिताम हुआ और जो भी अपॉइंटमेंट है, जो बहुत एक आला सतह की अपॉइंटमेंट है, जो अपॉइंटमेंट है, जो शख्स उस ओहदे पे फाइज होगा, उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी और जो बैरूनी इंटेलिजेंस के इशूज़ हैं उनको देखना है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, एक अहम शख्स ने उसके पर फायज होना है। वो आइन और कानून के मुताबिक जो भी तकाज़े हैं वो पूरे होंगे, अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक आपने जो सवाल पूछा वो बहुत अहम है कि बहरान पैदा हुआ ही क्यों। हमारे मुताबिक तो बहरान था ही नहीं। देखिए अच्छा। बात यह है कि कुछ लोग चाहते थे जो शायद कुर्बत चाहते हैं, जिनके पास वो देखते हैं कि शायद इलेक्शन बहुत दूर है और किसी आईनी बहरान से
اب مجھے تھوڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرنے کی عادت ہے. وہ چاہتے تھے کہ کسی آئینی بحران سے شاید ان کا فائدہ ہو جائے. اب ان سے گزارش ہے آپ کے پروگرام کی توسط سے کہ اپنی سیویز کو اپنے بیگز کے اندر واپس ڈال لیں. حکومت وقت اپنا آئینی مدت پوری کرے گی. ہم عسکری ادارے کا بہت احترام کرتے ہیں, پاکستان کی فوج کی سپہ سالار کا بہت احترام کرتے ہیں. کوئی بھی شخص اس عہدے پہ فائز ہو, ایک منظم ادارہ ہے, اس کی ذمہ داریاں ہیں, ایک آئینی ادارہ ہے, احترام کا رشتہ ہے, عزت کا رشتہ ہے, اور انشاءاللہ وہ رشتہ قائم رہے گا. اور بحران کوئی نہیں ہے اور اختتام تک پہنچ جائے گی. الفاظ کا چناؤ کیا آپ نے, وہ خیر میاں صاحب سے تو میں پوچھنے لگا لیکن آپ نے کہا جس شخصیت نے فائز ہونا ہے. میں بحیثیت ایک کامن پاکستانی کے, میرا تو ریفرنس ہے اس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں جس میں میرے نزدیک تو وہ شخصیت فائز ہو چکے ہیں. انہوں نے چارج ازیوم کرنا ہے جنرل الدین منجم صاحب نے ایز ڈی جی آئی ایس آئی, کیونکہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جب پریس ریلیز آ گئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایک پورا پروسیجر تو فالو کیا گیا ہے. لیکن میاں جاوید لطیف صاحب آپ نے اپنے سی وی بیگ میں ڈال لی ہیں واپس, کیونکہ آپ کے پلے کچھ نہیں آ رہا. پھر منیف فاروق صاحب, ہم درست کہتے ہیں کہ اس کو لگایا گیا پرائم منسٹر کو, اس کا مطلب ہے یہ سی وی لے کر آئے تھے اور اس کو قبول کر لیا گیا, اس کو دیکھ بھال کے ان کو نوکری دے دی گئی. ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ ہمیں کہتے ہو تو پھر اپنے بارے میں بھی تو خیال کرو نا. اور یہ ہی جنگ ہے ہماری 4 سال سے اور 70 سالوں سے, مختلف اوقات میں لوگ یہی باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی ڈومین میں رہیں, آپ آئینی قانونی حدود میں رہیں اور ہر ایک کو اپنے ادارے میں کام کرنے کا موقع دیا جائے. مگر ہوتا کیا ہے یہاں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک حکومت کا کام ہوتا ہے مینجمنٹ, ٹھیک ہے, ایشوز کو ریزالو کرنا. یہ مس مینج کر رہے ہیں, مس مینج نہیں کر رہے, پھر مس ہینڈل بھی نہیں کر رہے. پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ نالائق ہی نہیں, نااہل ہی نہیں, نہ تجربہ کار ہی نہیں, یہ اوور سمارٹ ہیں. اچھا, یہ بائی ڈیزائن کرتے ہیں. اور یہ 2014 سے آپ دیکھ لیں, آپ چین کے پریزیڈنٹ کی یہاں آمد سے لے کر آج تک سی پیک کا جو انہوں نے اس کے بعد بھی اشر کر دیا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ نالائکی سے کرتے ہیں, مس ہینڈل کرنے سے. مجھے یہ بتائے کوئی منیف فاروق صاحب, جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ایشو تھا, اس سے پہلے بھی لوگ ایکسٹینشن لیتے رہے ہیں, اس وقت پرائم منسٹر دیتے رہے ہیں, تو ان کے ہوتے ہوئے کیوں یہ وہ مسئلہ میں نے کہا نا کہ ایک بیگیج ہے, وہ انہی کے حکومت میں ہوا اور وہ اتنا بڑا ایشو بن گیا. اسی طرح میں آج یہ کہوں گا, ابھی آپ نے ایک سوال اٹھایا, آپ نے کہا کہ آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آ گیا, پریس ریلیز آ گئی. سر وہی میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کی خدمت میں, میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ پشاور فلاں لگ گئے, ڈی جی جو ہیں آئی ایس آئی فلاں لگ گئے. ہاں جی, وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگ گئے. سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں, یہ الیکٹرانک میڈیا کو چھوڑ دیں, یہ صحافت کو چھوڑ دیں, یہ اپوزیشن کی خواہش کو چھوڑ دیں. کامن پاکستانی بھی تو ہمارے لیے انفارمیشن ہے. آپ ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج فواد چودھری کہہ رہے تھے کس اتھارٹی سے, یا ہماری اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے, یا ہم نے پروسیجرل جو غلطیاں تھیں ان کو ڈریس کرنا ہے. بٹ وہ یہ بات تو درست کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم پاکستان کا استحقاق ہے ایک باقاعدہ طور پر کہ وہی ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس حد تک تو آپ کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. پھر رک جائیں, ایک سیکنڈ یہی رک جائیں. جی, میں پی ایم کی اس اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں اس بات کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یا آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ غلط تھا, یا وہ ذمہ دار ہیں یا پرائم منسٹر ذمہ دار ہیں, دونوں میں سے ایک ذمہ دار ہے. اچھا نہیں, یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ملکہ صاحب آپ پوائنٹ میک کر لیں, پھر میں حافظ صاحب کے پاس جاؤں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسی چیز کی نشاندہی کر رہے تھے کہ جس قسم کا بحران سول و عسکری قیادت میں یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے کیس کی, ری اپوائنٹمنٹ کے کیس کی بات کی, منیب جنرل صاحب اس پہ وضاحت دے سکتے ہیں. کچھ چیزیں افواج پاکستان کے اندر منظم ادارہ ہے, لیکن کچھ چیزیں اس طرح کوڈیفائڈ نہیں ہیں. جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا کیس تھا اس کے اندر اگر آپ ججمنٹ کا مطالعہ کر لیں تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی جن کی وضاحت قانون کے اندر ریکوائرڈ تھی, آئین کے اندر تھی, وہ ہم نے وہ وضاحت قانونی ترامیم لا کر کی ہے. تو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی, کوئی بحران وہ بھی نہیں تھا, اس کو بھی بنایا گیا تھا. مطلب آپ کہتے ہیں وہ بھی آپ کی مس ہینڈلنگ نہیں تھی, یہاں پر بھی آپ کی, لیکن میاں صاحب کہہ رہے ہیں دونوں معاملات میں ایک غلط ہے. صاحب ایک بات ہے, ابھی یہ سٹیٹمنٹ جو میاں جاوید لطیف صاحب کی, چلے ان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی اینگل ہے,
بٹ بحثیت ایک صحافی کے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے جیو نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کیا، یہ جو پوزیشن لے رہے ہیں اپوزیشن کہ ایک سائیڈ کی پھر کسی نہ کسی جگہ پر غلطی ہے، کیا یہ پوزیشن درست ہے؟ نہیں دیکھیں منیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی لاء میں یا اس میں ایمبیگوٹی ہے تو یہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھی، یہ تو نون لیگ کے دور میں بھی تھی، یہ اس سے پہلے ادوار میں بھی تھی، تو کسی دور میں تو آرمی چیف کے یا ڈی جی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ یا اس کی ایکسٹینشن، اس سے یہ تنازعہ نہیں بنا، نہ وہ اسی طرح میڈیا اور سیاست میں موضوع بحث آیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس حکومت کی طرف سے بار بار یہ بتایا جاتا ہے، اور جس پہ کسی حد تک وزن بھی ہے، کہ جی یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، اور فیک اس نیوز وقت کا دور ہے، فیک نیوز سے سیکیورٹی کے اداروں پہ اٹیک ہو رہا ہے، اور ہماری پوری تمام دنیا کی افواج، لیکن ہماری فوج بالخصوص اس حوالے سے بڑی پوزیسو بھی ہے، ان کا اپنا ایک اندرونی نظام ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی چیزیں موضوع بحث ان کی سرونگ شخصیات بن جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ کہ پچھلی مرتبہ کیا میں نے یا آپ نے یا اپوزیشن نے ان کو موضوع بحث بنایا، یا کہ اب کے مرتبہ کس نے ان کو موضوع بحث بنایا؟ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے کہ ایک طرف تو جو ڈی جی آئی ایس آئی اگر وہ سرونگ جنرل ہے تو وہ آرمی چیف کا ماتحت ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ، پوسٹنگ یہ ساری چیزیں وہ انہی کا ڈومین ہے۔ لیکن چلو اگر یہ وزیر اعظم کی بھی اتھارٹی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وقت پہ اس طرح کے معاملات کا مشاورت کیوں نہیں کی جاتی؟ مثلا وہ تو اس طرح کے آرمی چیف بھی نہیں تھے نا کہ کوئی تعلقات ٹینس چل رہے ہوں یا ان کے ساتھ مشاورت کے لیے اویلیبل نہ ہوں۔ بڑے کورڈیل ریلیشن شپ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ ہر وقت ہمیں حکومت کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ وہ رابطے میں ہوتے ہیں۔ اس دوران مثلا رات کی میٹنگ سے پہلے اگر آپ اس میں دیکھیں کہ پہلے جب ان تقرریوں کا جس دن آئی ایس پی آر کا وہ آ رہا تھا تو آرمی چیف تشریف لائے تھے، وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے تھے، اس دن اس مسئلے کو کیوں ایمیکیبلی حل نہیں کیا گیا؟ دوسرا پھر درمیان میں کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی، پھر آرمی چیف آپ کے پاس یہاں پہ آ گئے، آپ اس کے بعد ان کو بٹھا کے باقی سروسز چیفز بھی ہے، یہ مسئلہ کیوں حل نہیں کرتے؟ اس کے لیے ایک تیسری میٹنگ کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیز تو اس کو ان ٹائم ریزالو کرنا تو حکومت کا کام۔ مطلب یہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں ایشو تو ہے نا، یہ اگر حکومت کی طرف سے ملکہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایشو ہے ہی نہیں، دیکھیں یہ ایشو تھا ہی نہیں۔ اگر ایشو نہیں بھی تھا، اگر ایشو تھا بھی تو حکومت کی طرف سے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور سالو بھی حکومت نے کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں دیکھیں یہ صرف اس میں نہیں ہوتا، آپ دیکھیں چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو خالص حکومت اور ان کا ڈومین ہے نا، وقت پورا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا اس کا ان ٹائم مشاورت ہوئی، کیا دوسرا مقرر کیا؟ اچھا الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، کیا وہ ان ٹائم مقرر ہوئے؟ باقی اس کے لیے مشاورت ہوئی؟ اچھا خود اپنے اس کا آپ دیکھیں، آج ایک وزیر، کل دوسرا وزیر، آج پھر دوسرا شکاوان، کل فیاض الحسن چوہان، آج ایک چیف سیکرٹری، کل دوسرا چیف سیکرٹری، تو یہ چیز ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ لیکن اب انہوں نے اس ڈومین میں بھی اس حکومت نے اپنے روایتی رویے کو دہرانے کی آپ کو کوشش لگتا ہے کی۔ کہ مس ہینڈلنگ کنٹینیوز نا، مس ہینڈلنگ تو پھر ابھی بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر تو پرائم منسٹر ہے، آپ کو بطور صحافی، مجھے بطور صحافی، کیا اس سے کئی روز پہلے نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے؟ تو اگر پرائم منسٹر کے کچھ ریزرویشن تھے یا باقی چیزیں تھے تو اس سے پہلے ان کو چیف کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایسے چیف بھی تو نہیں ہے کہ یا ان کو ایکسیسیبل نہیں تھے یا اس کا وہ نہیں تھا۔ تو یہ یعنی اب یہ کتنی ناخوشگواری کے ساتھ ہم یہ بحث کر رہے ہیں، تو سوال یہ کہ اس بحث کا آغاز وہ کہاں سے ہوا، کس کی وجہ سے ہوا؟ کیا میں نے کیا ہے، کیا آپ نے کیا ہے، یا کیا کسی اپوزیشن جماعت؟ بٹ ایک بات میں جن صاحب یہ مجھے فرمائیے گا سر، جب 6 اکتوبر کو ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے، آپ نے کیونکہ سرو کیا ہے، بڑا ایکسٹینڈڈ کیریئر تھا آپ کا، اب جو پوزیشن اپوزیشن لے رہی ہے، ظاہری بات ہے اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں سیاست ہے جی، یا سیاسی طور پر اس کو ایک سائڈ یا دوسری سائڈ پہ کھینچا جا رہا ہے، کیا
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈز کی کوئی کسی سائیڈ سے کوئی غلطی تھی نہیں اور محض کچھ پروسیجرل لیپسز کی وجہ سے 6 دن گزر گئے اور ایز وی سپیک ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن جو کہ جاری ہونا چاہیے تھا وہ نہیں جاری ہوا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ لیٹس سی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کیا ہوا ہے؟ نتھنگ. تو جب سب کچھ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ہو رہا ہے، پریویلیج یا پریروگیٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے کہ وہ کس کو نوٹیفائی کریں گے، اور اتنا ہی پریویلیج اور پریروگیٹو اسی طرح کا آرمی چیف کا ہے کہ وہ ان کو نام ریکمینڈ کریں گے. وہ ڈائریکٹ لے جا کے ڈسکس کرتے ہیں یا تھرو منسٹری آف ڈیفینس منٹ شیٹ پہ جاتے ہیں. اٹ از ون اینڈ دا سیم تھنگ. میرے خیال میں اس سے کوئی بڑا ابہام ہونا نہیں چاہیے. پھر پرائم منسٹر یہ آرمی چیف ہی بہتر جانتے ہیں، اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ کون آفیسر اس اپوائنٹمنٹ کے لیے موضوع ہے، کیونکہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کی بنیادی ڈیوٹی ریجنل، گلوبل اینڈ جو ڈومیسٹک تھریٹس ہیں سیکیورٹی کی، جن پہ تینوں سروسز نے ریسپانس بنانا ہے، ان کی بنیادی ڈیوٹی یہ ہے. ٹھیک ہے. سیاسی سیل کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب ان کا بنیادی کام یہ ہے اور ایک آئینی طور پہ ایک آنر ہے، ایک پریویلیج ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا کہ وہ ہی سائن کریں گے، تو وہ نام پاکستان آرمی کی طرف سے جائیں گے، وہ انفارملی ڈسکس ہو جائیں. اور پہلے بات اصل میں مجھے جو لگ رہا ہے، یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے اور آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن سائن ہونے سے پہلے خبر کا آ جانا شاید پرائم منسٹر کو ناگوار گزرا ہو. اچھا. ورنہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور اب بھی ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان نہ کوئی ابہام ہے، نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور دونوں ہائر آفیسرز ہیں، ہائی آفیشلز ہیں، اینڈ دے نو کہ اس وقت ریجنل جنرل صاحب ایک بات فرمائیے گا سر، ضرورت ہے انٹرنل اسٹیبلٹی کی. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب ایک بات بہت بڑا فیکٹ ہے، آپ نے کہا خبر کا آ جانا. سر یہ کو آپ بھی بہتر جانتے ہیں مجھ سے، ہم سب سے، کہ یہ خبر نہیں ہے، یہ ایک پریس ریلیز ہے باقاعدہ طور پر، اور فوج کے اپنے ادارے کی طرف سے ہے کہ یہ تعیناتی ہو گئی ہے. اس کا سادہ لفظ مطلب یہ ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں، میں بحیثیت پاکستانی یا پاکستان کے سارے عوام کے، جی ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ نئے تعینات ہو چکے ہیں، اب جن پروسیجرل لیپسز کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کو کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ کیا کسی جگہ پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں اس آفس کی غلطی ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے جو کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہے، یا جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا ہے؟ بیکاز یہ کوئی اخباری خبر نہیں ہے، یہ تو اپنے فوج کے ادارے نے کہہ دیا کہ یہ تعیناتی ہو چکی ہے، اینڈ آف سٹوری. دیکھیں یہ تعیناتی پرائم منسٹر آف پاکستان سے مشاورت کے بعد ہی اس کا فیصلہ. بالکل ٹھیک. اور اس میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو دونوں طریقے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے تو بہت کچھ زیادہ دوسری حکومتوں کے دور میں ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شمس الرحمان کلو کو لگا دیا تھا، جی نہیں میں خود ہی چنوں گی اور خود ہی لگاؤں گی. وہ ریٹائرڈ بھی تھی نا سر. پھر ان کا کیا ہوا، وہ آل دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ لیکن پرائم منسٹر نے اس وقت سمجھا کہ میں جس کو چاہوں لگا سکتی ہوں، اور انہوں نے ایک ریٹائرڈ آدمی کو وہاں پہ لگا دیا جو غالباً پرفارم نہیں کر سکے تھے، نہ ان کی مرضی کے مطابق، نہ آرمڈ فورسز کو وہ اس طرح فیڈ کر سکے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جن کا انتخاب آرمی چیف کرتے ہیں وہی موضوع ترین کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آرمی چیف اپنے افسران کو سر بہتر سمجھتے ہیں. کیا آپ کی بات سے پھر میں یہ عرض کروں، جو آپ نے خبر کا لفظ استعمال کیا سر، کیا یہ بات پھر آپ کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس بات سے اریٹیٹ ہوئے ہیں کہ یہ پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی پہلے کیوں آ گئی ہے؟ آئی ڈو ناٹ نو، میری نہ آئی ایس پی آر سے بات ہوئی ہے، نہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا ان کے کسی نمائندے سے میری بات ہوئی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ غالباً 6 اکتوبر کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں کہ اس دن یہ خبر آ گئی تھی، اور اگر آج تک نوٹیفیکیشن سائن نہیں ہوا تو از اٹ اے پروسیجرل ڈیلے، اور اگر ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی وقت سائن ہو جانی چاہیے تھی، یا اس کے 4 دن بعد. اور پہلے بھی یہ ہوتا ہے
کہ نوٹیفیکیشن ہفتہ 10 دن اور 15 دن بعد سائن ہوتے رہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو گیا تو اس میں کوئی ایسی مطلب ہیونز ہیو ناٹ فالن، کوئی ایسا بڑا غلطی نہیں ہوئی ہے کسی طرف. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بٹ پرائم منسٹر ٹک دس میٹر ٹو دی کیبنٹ کے سامنے انہوں نے اعتماد میں لیا، انہوں نے کہا جی یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا. جب معاملہ وہ کہہ رہے ہیں حل ہو جائے گا، دیٹ مینس کہ پرائم منسٹر ہیز سم ایشوز. اگر اجازت دیں تو میں ایک سوال کر لوں. نہیں، ایک سوال look at this from this angle. اچھا، کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں واٹر کو مڈی کرنے کے لیے یا انوائرمنٹ کو پراگندہ کرنے کے لیے ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک ٹیلی فون ہے اور وہاں پہ ڈیفرنٹ سیلز بھی آپریٹ کر رہے ہیں. تو جو فضا بنا دی گئی غالباً اس کو ایڈریس. سر یہ خبر تو اب ادارے کی اپنی طرف سے ہے نا، ISPR کی جانب سے ہے، تو اس کو تو کوئی جتنا مرضی گدلا کرنا چاہے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سورس جو ہے وہ فوج کا اپنا ادارہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ تعیناتی ہو چکی ہے. منیب منیب صاحب میں آپ کے سوال کا جواب، لطیف مغل صاحب اگر آپ اپنے ہارسز کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں تو میں بات کر لوں. جی 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 منیب صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنی کیبنٹ کو یہ بات کیوں کہی ہے، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ چونکہ 3 دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ڈیفرنٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے جس میں اپوزیشن اپنی روٹی لگا رہی ہے اور جو مختلف لوگ ہیں وہ اپنے میری طرح کے لوگ بھی بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہیں. تو اب جب ہر آدمی نے تبصرہ شروع کر دیا تو پرائم منسٹر نے اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھا کہ there is no difference, everything is according to the constitution and we should take it that way. اچھا ایک منٹ، میاں صاحب، میاں ربیع لطیف صاحب، آپ جن صاحب سے سوال کرنا میں انہی سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جنرل صاحب کی جو یہ طریقہ ہے میں ان سے کبھی بھی اتفاق نہیں کرتا اور نامناسب طریقہ ہوتا ہے ان کا یہ کہہ دینا کہ اپوزیشن یہ کر رہی ہے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ان کی کوئی جماعت ہے، یہ کوئی تجزیہ کار ہیں، یہ کسی ادارے کے سپوکس مین ہیں، یہ کیا ہے جس وجہ سے نہیں اگر آپ نے ایک سیکنڈ پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ جنرل صاحب کس حیثیت سے کنفیوز کر رہے ہیں قوم کو کہ آپ یہ بتائیں کوئی ایک ادارہ ہو یا حکومت ہو، کسی ایک کی غلطی تو ہے. آپ مجھے یہ ایک سیکنڈ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ 3 دن سے یہ اپوزیشن کا شور ہے، سوشل میڈیا پہ شور ہے. او بھائی اگر کنسنسس سے ہوا تھا، اتفاق رائے سے یہ نام فائنل ہوئے تھے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انا کی تسکین کے لیے بقول آپ کے کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا یا نوٹیفیکیشن نہیں کیا کیونکہ خبر پہلے یہ خبر نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ باقاعدہ پریس ریلیز آیا ہے اور اس کے بعد آپ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ پتہ چلنا چاہیے قوم جو جس کرب سے گزر رہی ہے پچھلے 7-8 دن سے، میرا ایشو نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم کا ایشو ہے. قوم کو کوئی کرب نہیں ہے. جنرل صاحب دنیا میں جگ رسائی ہو رہی ہے ہماری، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا، یہ غلط بات کر رہے ہیں. کسی اس سے پہلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ، ایکسٹینشن پہ یا DGIS کی اپوائنٹمنٹ پہ کبھی ایسا نہیں ہوا جو اس حکومت میں دونوں نوٹیفیکیشن ڈیلے نہیں ہوئے. چلے وہ جل صاحب نے اپنا پوائنٹ دیا، میں ملکہ صاحبہ کے پاس آؤں گا، صافی صاحب کے پاس بھی. ایک بریک کے بعد مجھے سختی سے کہا جا رہا ہے اور وہ کچھ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہی ہے حکومت. ملکہ صاحبہ یہاں پر پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے. ملکہ صاحبہ ایشو کوئی ہے نہیں، یہ میاں صاحب کو کچھ شوق آیا ہوا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی ڈیسائیڈ کریں جی غلطی ہے کہیں. تھوڑا سا ہے یہ مسئلہ بھی ہے، لیکن جنرل صاحب نے جو بات کی ہے پاکستانی شہری دفاعی تجزیہ کار تو ہیں، لیکن پاکستانی شہری باحیثیت ایک پاکستانی شہری جنہوں نے تجزیہ پیش کیا، میں اس سے اتفاق کرتی ہوں کسی حد تک کہ غیر آئینی چیز کیا ہوئی ہے، کہاں پر قانون ٹوٹا ہے، تو اتنا معمہ کیوں بن گیا ہے، اتنا بحران کیوں پھیلایا جا رہا ہے. دیکھیے ایک
رپورٹ آئی, ایک نوٹیفیکیشن آئی یا ایک پریس ریلیز آئی, اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آنی تھی. اگر ڈیلے ہو گیا تو اس کو ہم نے ایز اے آئینی بحران کیوں پیش کیا؟ اس میں کچھ صداقت ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سول اور عسکری قیادت کے اندر بحران پیدا ہو تاکہ ان کو کوئی موقع مل جائے کسی گیٹ کے اوپر جا کر بات کرنے کا. وہ چاہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن کرنا چاہتے ہیں, بس اشارے ہیں. لیکن وہ بحران پیدا نہیں ہو رہا. وہ بات خوش اسلیبی سے سیٹل ہو گئی ہے. ایک کابینہ ہے, ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, تو اس کے اندر وزیر اعظم بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر کیا غیر آئینی بات ہے؟ تو ایشو اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس کو بنایا گیا. لیکن ایک بات انہوں نے دیکھیں, جاوید لطیف صاحب نے آپ کے ٹاک شو میں سخت باتیں کی. چلیے ہم وہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی اس طریقے سے جواب نہیں دیتے ان کا, ہم وہ تلخ رویہ نہیں رکھتے. ہم حکومت وقت ہیں تو ہم ذرا بہتر طریقے سے ہم ذرا اطمینان سے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ڈان لیکس میں کیا کردار ادا کیا, کہ آپ کے سابق وزیر اعظم نے ایک پورے منظم ادارے کے خلاف, پاکستان کی افواج کے خلاف, اس کے سپہ سالار کے خلاف ایک پولیٹیکل پارٹی کو, ایک سیاسی پارٹی کو اس کے مد مقابل کھڑا کر دیا. آپ کس اخلاقی جرت سے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی کو موروث الزام ٹھہرایا جائے؟ آپ نے پاکستان کے اندر ایک آئینی بحران کھڑا کر دیا. آپ نے الیکٹڈ لوگوں کو اور ایک آئینی ادارے کو مد مقابل کھڑا کر دیا. آپ کی گفتگو ایسی تھی, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آج اور ریسنٹلی مریم نواز شریف نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن پیش کی ہے, وہ بھی قابل مذمت ہے. آپ سوچئے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کے چیف ہیں, ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مداخلت کی پاکستان کے الیکشن کے پروسیس کے اندر اس وقت میں جب ان کا رول کتنا اہم ہے. تو آپ کیسے ہمارے سے عسکری قیادت کی بات کریں؟ ایک چیز ملکہ صاحبہ, یہ شاید سلیم شافی صاحب آپ کے لیے بھی یہ معاملہ شاید کلیئر ہو جاتا اگر فواد چودھری صاحب سے آج ایک سوال کیا گیا. معاملہ بالکل اس کے اندر کوئی ایشو ہے ہی نہیں, کوئی پرابلم ہوتا ہی نہ, اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ معاملہ سیٹلڈ ہے. فواد چودھری صاحب کچھ ایسے سوالات کا جواب کلیئر کٹ دے دیتے تو کام ختم ہو جاتا. کیا فرما رہے ہیں فواد چودھری صاحب؟ ان سے سوال کیا گیا, کیا جو پہلے ڈی اے ایس آئی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے انہی کا تقرر ہوگا, یا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ نہیں چل رہی ہوگی؟ میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس ضمن میں پورے کیے جائیں گے. آپ آئینی قانونی تقاضے وہ کہیں کہ ہاں جی بالکل اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اور انہی شخصیت کا تعیناتی ہو جائے گی. آئینی قانونی تقاضے پورے ہو جائیں گے, نوٹیفیکیشن آ جائے گی. یہی جواب ہے کہ جو آئینی اور قانونی تقاضے ہیں پورے ہو کر نوٹیفیکیشن ہو جائے گی. کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ہمارے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے 6 اکتوبر کی, دیٹ اسٹینڈز گراؤنڈ اور اٹس ان فیلڈ, اور یہی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے عوام کے سامنے ہے پاکستان. آپ کس چیز پہ ایشو بنا رہے ہیں؟ میرا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں جی, میں یہ کہتا ہوں خدا کرے جو یہ باتیں کر رہے ہیں ایسے ہی ہو, مگر ایسا ہے نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی میرے پاس بیٹھ کے ابھی اسی پروگرام میں ملکہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ گیٹ نمبر 4 پہ یہ آوازیں کس رہے ہیں یا بول رہے ہیں کہ ہماری طرف دکھا رہے ہیں. او بھائی کس حیثیت میں, بھائی وہ ادارہ کس حیثیت میں سی وی دیکھے گا اور کسی کی اپوائنٹمنٹ کرے گا سیاسی بندے کی؟ تاریخ تلخ ہے. ایک سیکنڈ, آپ لوگوں کی بھائی ایک سیکنڈ, یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. میں نے اگر اس دور میں غلط کیا تو غلط ہے, ٹھیک ہے, اور آج آپ خواہش رکھتے ہیں تو غلط ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کی جماعت میں کوئی لوگ نہیں جو خواہش رکھتے ہیں. بھائی ایک سیکنڈ, میں آپ سے یہ سوال کرنا, اگر کوئی رکھتا ہے تو کیا ہم آواز اٹھاتے نہیں ہیں؟ کتنے لوگ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج سی وی کی بات ہو رہی ہے, مجھے کوئی یہ بتا دے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ پریس ریلیز بھی ٹھیک ہے, اور 7 دن بعد آفس بھی ٹھیک ہے, آج 7 دن بعد پرائم منسٹر جو کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, وہ حکومت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے, جج صاحب کہہ رہے ہیں ادارہ ٹھیک ہے, تو سب ٹھیک ہے. بھائی حکومت غیر آئینی اقدامات کرتی رہے, اپنی مرضی کے لوگوں کو اپوائنٹ کرتی رہے. کیا ہوا ہے؟ اپنی آرمی چیف کو بتا کے اس کو اس کے خلاف سارا پنڈورا باکس کھول کے دنیا کو بتا کے آج ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی وہی کام کر رہی ہے. کیا یہی ان سے نالائکیاں ہو رہی ہیں؟ اچھا دانستہ کر رہے ہیں. صافی صاحب یہ دانستگی, اس کے اندر دانستہ کچھ ہو رہا ہے, یا میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں میاں صاحب تو اس کو سیاسی طور پر بھی ظاہری بات ہے, ان کا ایک اینگل ہوگا, لیکن جنرل صاحب کی بات آپ نے سنی, اگر پرابلم کسی طرف نہیں ہے تو پھر یہ ڈسکشن ہی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ کس نیت سے حکومت نے یا ان کے لوگوں نے کیا. دوسری بات یہ کہ اس معاملے کے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ اس پہ
ہم بات نہیں کر سکتے. ایک حوالے سے کچھ حقائق جو ہمارے علم میں ہیں تو اس کو پھر ذاتیات کا نام دیا جاتا ہے, اور دوسری طرف یہ کچھ اور حساسیتیں اور سینسٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ معاملہ میں نے پہلے تو بتا دیا کہ شروع کہاں سے ہوا. ہمیں حقیقت ماننی چاہیے کہ نہ آپ نے شروع کیا, نہ میں نے شروع کیا, نہ کسی اپوزیشن والے نے شروع کیا, نہ پیپلز پارٹی نے, نہ نون نے شروع کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیسے کیسے لوگوں کو رگڑا ملا. مثلا ایک طرف یہ, اور میں اگر میری اتنی رپورٹنگ آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا نا کہ اگر مجھے اتنا علم تھا تو باقی معاملات کا علم تھا, تو میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو میڈیا تک یا سوشل میڈیا تک لیک کیا گیا حکومتی سرکلز کی طرف سے کہ یہ there is a problem. ایک تو دیکھیں جینونلی ایک سوال تو اٹھنا تھا نا کہ آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آیا اور اس سے پیرالل جو ہے اگر نوٹیفیکیشن نہیں آتا. لیکن میں آپ کو اپنی اس کی کہ جو ہم جیسے لوگوں کو اگر لیک ہوئی ہے پہلے کہ بھئی کچھ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی حکومتی سرکل کی طرف سے ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, یہ آج 4-5 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اس حکومت میں ہر چیز کی کمی ہے لیکن الحمدللہ ترجمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج فواد چودھری کے سوا کیا اس سے پہلے ان 4-5 دنوں میں کسی وزیر, کسی مشیر, کسی ترجمان نے آ کے پوزیشن کلیئر کی ہے؟ یا جو لوگ زیر بحث تھے کیا ان کی وکالت کی ہے, ان کی صفائی پیش کی ہے کہ یہ کیبنٹ میں آج گیا نا, تو کیبنٹ کے بعد تو فواد صاحب نے حضور والا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کیبنٹ میں نہیں. ٹھیک ہے, جب اگر ایک میڈیا میں غلط افواہیں بقول ان کے شروع ہو گئی, اپوزیشن نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا, تو پہلے دن کسی وزیر نے آ کے یہ بات کیوں نہیں کی؟ آپ دیکھیں شیخ رشید احمد صاحب جیسا وزیر جو ہے وہ بھی اس معاملے پہ جواب نہیں دیتا. اچھا دوسرا, آپ یہاں پہ قاعدے اور قانون کی بات کرتے ہیں. میڈم کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ کوئی آئینی بحران نہیں تھا, بالکل بھی نہیں. میں تو اس کو آئینی مسئلہ بھی نہیں سمجھتا. وہ آپ دونوں لائرز ہیں لیکن میرے خیال میں قانونی طور پر جو ہے یہ کوئی کلیئر کٹ پرائم منسٹر کا وہ بھی نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورلی پرائم منسٹر کا اختیار ہونا چاہیے, ڈیموکریٹیکلی پرائم منسٹر کا اختیار ہونا چاہیے, لیکن عملاً جو ہے وہ آرمی چیف کا ہی اختیار ہے بطور اپنے آفیسرز کے بارے میں وہ بہتر جانتے ہیں, اپنے آفیسرز کے بارے میں اس کا. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس دوران کیا کیا کہ جو جانے والے, حالانکہ ادھر معاملے کو سلجھانے کی سب سے زیادہ کوشش بھی وہ کر رہا تھا, ٹھیک, لیکن آپ نے بیچ میں سب سے زیادہ ان کو موضوعی بحث بنا دیا. آنے والے کا کیا قصور تھا؟ نمبر 1. تیسری بات یہ تھے کہ دیکھیں جنرل صاحب اگر موجود ہے تو فوج کا یہ پورا ایک سرکل تھا. بالکل, اس میں اگر ایک اپوائنٹمنٹ کو بھی آپ ڈیلے کرتے ہیں اور چارج لینے میں تو اس سے وہ پورا سرکل متاثر ہو رہا ہے. اور یہ سارے ڈیکوریٹڈ آفیسرز ہیں, ہائی لیول. ہاں, یہ ہائی لیول کے ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس دوران ملٹری لیڈرشپ یا وہ جو لوگ ہیں یا جو اس وقت محاذ پہ ہیں وہ یہ بحث مباحثہ سن کے وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو اگر ادھر سے کسی نے غلطی بھی کی تو آج تک حکومت نے یہ معاملہ کیوں کرسٹل کلیئر سامنے وہ نہیں لائے کہ نہیں بھائی یہ اپوزیشن. ایک بات تو ملکہ بخاری صاحبہ نے کہہ دی نا کہ جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز ہے وہ ان فیلڈ ہے, اور جن صاحب بھی اس کے اوپر ڈیلیبریٹ ابھی کریں گے کہ وہ ان فیلڈ ہے, کوئی ایشو تو ہے نہیں, نہ آئینی قانونی بحران, بس ایک نوٹیفیکیشن ہے. بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہ اگر بات ڈیلے بھی ہوگا تو کیا, یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ فیصلے وہی ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ پوری کلیئرٹی 2+2=4 کی طرح آنے میں شاید 1-2 دن اور بھی لگ جائیں. اچھا میں ایک لاسٹ پوائنٹ, کیونکہ انہوں نے کہا کہ شاید ہماری طرف سے کوئی لیک آیا آپ نے, تو آئی تھنک ان کے پاس ان کا اپنا ایک رائے ہے, ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی, لیکن ہماری طرف سے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ
حکومت وقت نے یا ہمارے کسی ممبر نے اس کو لیک کیا انفارمیشن کو. ہم تو اس ایشو کو زیر بحث لانا ہی نہیں چاہتے تھے. میڈیا کے اندر بہت سینسٹیو ایشو بہت حساس ایشو ہے, ہم اس کے اوپر بات کرنا ہی نہیں چاہتے جب افغانستان میں یہ چل رہا ہے. سلیم صافی صاحب ذرا قطع کلامی معاف, منیر کیونکہ انہوں نے کہا نا بات کہ کیوں بات نہیں کی اسپوکس پرسنز نے, ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کوئی معمہ یا بڑا ایشو نہیں تھا. تو اس کے اوپر جتنی بات کم کی جائے اتنا بہتر تھا. اب آ گیا تو وضاحت پیش ہو گئی. جنرل صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں جنرل صاحب معذرت کے ساتھ ایک دیکھیں, یہاں قانون اور ضابطے اور اس کی بات کریں, اس سے ریلیونٹ اگر کوئی منسٹر ہے تو وہ ڈیفنس منسٹر ہے نا. اس پورے معاملے میں وہ خاموش ہیں. خاموش نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک, اس کو مکمل طور پر دور رکھا گیا ہے. اور پھر کچھ اور چیزیں ممکن نہیں سکتا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جل صاحب کا کامنٹ لیں گے, جل صاحب ذرا وضاحت کر دیں گے اس کے ہمارے ساتھ. جل صاحب سر اس کی بس یہ وضاحت کر دیں, بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ نہ ہی پرائم منسٹر کو بادی نظر میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, کنسلٹیشن ہو رہی ہے, لیکن نوٹیفیکیشن میں کہوں پریس ریلیز پہلے آ چکی ہے. چوائس کے اوپر یہ اختیار, ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ اختیار آرمی چیف کا ہے کہ وہ جس افسر کو چاہیں اس پوسٹ کے لیے ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ افسر یہاں پر تعینات ہوگا. تو پھر ایشو یہ ہے کہ تعیناتی پہلے ہو چکی ہے اور کنسلٹیشن بعد میں ہو رہی ہے, یہی سمجھا جائے سر؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, آپ اس بات کو ایک تول دیے جا رہے ہیں منیب. میں دیکھو یہ ایشو از بٹوین دا گورنمنٹ آف دا ڈے اینڈ دا انسٹیٹیوشن, اور وہ دونوں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں ہے, اٹ از آل سیٹلڈ اینڈ اوور, تو ہم یہاں بیٹھ کے جتنے بھی لوگ تباہ آزمائی کر رہے ہیں یا دوسرے چینلز پہ بیٹھے ہیں یا بیٹھ کے سن رہے ہیں, میرے خیال میں ہم سب کے پاس وقت بہت ہے, اس لیے ہمیں ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. ہیونز ہیو ناٹ فالن, بات وہی ہوگی جو پرائم منسٹر اور آرمی چیف کریں گے, ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ہم جو بھی یہاں بیٹھ کے تبصرہ کرتے رہیں کہ نوٹیفیکیشن ابھی کیوں نہیں آیا, یا 5 دن بعد کیوں آ رہا ہے, یا فلاں آدمی کیوں آ گیا ہے, تو یہ ساری بے معنی چیزیں ہیں, اینڈ میرے خیال میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. بنیادی ایشو یہ ہے کہ آئین کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا, پرائم منسٹر از سیٹسفائیڈ, آرمی چیف از سیٹسفائیڈ, دیر از نو مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا ٹو. باقی اگر کوئی پروسیجر لیپس ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. جن صاحب جو آپ نے فرمایا سر, دیکھیں اب یہ کیونکہ یہ معاملہ حکومت وقت نے اس کو اس طرح سے شیپ اپ کیا ہے, اور جو معاملات کیبنٹ کے سامنے چلے گئے ہیں, جن معاملات کے اوپر باقاعدہ طور پر آج فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, انویریبلی وہ ڈسکس ہوگا. میں آپ ہم سارے پاکستانی ہیں ڈسکس کریں گے. میرے لیے ادارہ بھی بہت محترم ہے, اور اس کی پریس ریلیز میرے لیے آخری چیز ہے. میرے لیے تو سیٹسفیکشن ہے. نہ کوئی آپ کو روک رہا ہے, منیب بات سنیں, نہ کوئی ڈسکشن سے مجھے روک رہا ہے, نہ صافی صاحب کو روک رہا ہے, نہ آپ کو روک رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس لبرٹی اور آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بیٹھے ہیں اور ایک پروگرام کر رہے ہیں. ورنہ اس میں نہ کوئی بحث والی بات ہے. آج حکومت وقت نے سر بنایا ہے, یہ فوج کے ادارے نے تو نہیں بنایا نا, یہ حکومت وقت نے اسے ایشو بنایا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک انڈر ڈسکشن ایشو جو ہر چینل اور ہر میڈیا پہ ہو رہا ہے, اگر اس پر انہوں نے اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیا ہے تو اس میں غلطی کیا ہے؟ سر کیبنٹ کو اعتماد میں لیں, جو پروسیجر لیپسز ہوئے ہیں, میں تو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. یہ ایشو بنتا ہی نہ, یہ چیزیں تو ڈائی ڈاؤن ہو جانی چاہیے تھی فرام ڈے ون. جب پریس ریلیز آ گئی تو ختم. اگر بن گیا اور وہ ہم سے کوئی مشورہ تو نہیں مانگ رہے نا, بن گیا اور انہوں نے ریزالو بھی کر لیا, تو بات ٹھیک ہے. بالکل جل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ساڑھے کو مشورہ نہیں, صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ ملیکہ اگر اجازت دے دیں, میں بڑی مطلب معذرت سے جنرل صاحب سے, کیونکہ جنرل ہیں, میں یہ کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں. آپ مجھے چھوڑیں, آپ بات کریں منیب سے, آپ ہر دفعہ مجھے ایڈوائز کر رہے ہیں. مگر خدا کا خوف کرنا چاہیے بات کرنے سے پہلے کہ ہمارا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. کمال ہے یار, ایشو بنائے روز جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہے ہی کوئی نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ چیئرمین نیب کا ایشو کوئی نہیں ہے,
जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई इशू नहीं है, मुझे ये बताएं आपके इलेक्शन कमीशन का कोई इशू नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके कोई स्टेटमेंट दे देता है, कोई इशू नहीं है, उसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। 3 साल हो गए, तबाही कर दी, बर्बादी कर दी, इनके पास वक्त वैसे थोड़ा सा है कि इलेक्शन में टाइम है, पीडीएम की तहरीक उसका खात्मा हो गया, इश्यूज नए निकालने की कोशिश हो रही है, बहस ये करते रहे, लेकिन जो होना है वो तो इवेंचुअली होगा और आईन और कानून के तकाजों के मुताबिक होगा। ये कुछ भी कहते हैं, आज लेकिन मुझे तो वो 12 अक्टूबर याद आ रही है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा 12 अक्टूबर का। देखिए आपने कहा ना प्रेस कमाल है यार, उधर ही जा रहे हैं। देखिए उन्होंने एक कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग की ना, कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग की, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर डिलिबरेट किया और सारा बताया कि कल गुज़िश्ता रात जो मुलाकात हुई, बहरहाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है जी। और एज वी स्पीक कोई बहरान नहीं है, जो तैनातियां जिनकी प्रेस रिलीज आ चुकी है ISPR की जानिब से, वो तैनातियां मौजूद हैं, वो इन फील्ड हैं, वहीं होंगी, और जितने भी डेकोरेटेड अफसरान हैं वो अपने वक्त के ऊपर अपने अपने ओहदों का चार्ज लेंगे। मैं मलिका बुखारी साहबा आपका, मियां जावेद लतीफ़ साहब आपका, सलीम साबिर साहब और जनरल एजाज अवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम देखा आपने, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।